सहाबा सहाबा हमारे सहाबा 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 हमारे सहाबा नबी चांद है और सितारे सहाबा सितारे सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला बुजुर्ग सहाबा आप देख रहे हैं। इसमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र खैर करने की हम सआदत हासिल करते हैं, और जहाँ नेकों का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आप भी इसमें शामिल रहिए, इंशाअल्लाहुल करीम इस जिक्र की आपको बरकतें हासिल होंगी। आज मैं आगाज़ में बसरा के एक राहिब और कुरैशी ताजिर, इसका एक बड़ा प्यारा वाक़या आपको सुनाऊंगा। सरकार मदीना राहत कल्बुसीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले अमीरुल मोमिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के कबीला का एक ताजिर तिजारत की गर्ज से बसरा गया। जब बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि एक राहिब अपने इबादत खाना में मौजूद लोगों से कह रहा था, सरजमीन अरब से आने वाले उन मुअज़्ज़ज़ ताजिरों से जरा ये तो मालूम करो, क्या इनमें कोई हरम का रहने वाला भी है? तो वो मुअज़्ज़ज़ कुरैशी ताजिर आगे बढ़कर बोला, जी हाँ, मैं हरम का रहने वाला हूं। राहिब को मालूम हुआ तो उसने बड़ी बेताबी से उस कुरैशी जवान से पूछा, क्या आपके यहाँ अहमद नामी किसी हस्ती का ज़हूर हुआ है? ताजिर ने पूछा, ये कौन है? तो राहिब ने अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कुछ यूं कराया, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नूर नज़र, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर हैं, इनके ज़हूर का माह मुबारक यही है, वो आखिरी नबी हैं, उनका ज़हूर सरजमीन हरम मक्कातुल मुकर्रमा से होगा। फिर वो उस जगह हिजरत करेंगे जहाँ की ज़मीन तो पथरीली और शोरज़दा होगी, मगर वहाँ खजूरों के बागात कसरत से होंगे। तुम्हें तो उनकी बारगाह में फौरन हाजिर हो जाना चाहिए। कुरैशी ताजिर फरमाते कि राहिब की बातें मेरे दिल में घर कर गईं और मैं फौरन वहां से चल पड़ा, यहां तक कि मक्का मुकर्रमा पहुंचकर दम लिया। मक्का शरीफ पहुंचते ही लोगों से पूछा, कोई नई खबर है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें हम अमीन के तौर पर जानते हैं, उन्होंने नबुव्वत का दावा किया है और इब्ने अबी कहाफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु इन पर ईमान ले आए हैं। फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, क्या आप अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, और चलो तुम भी उनकी बारगाह में हाजिर होने में देर मत करो, क्योंकि वो हक की दावत देते हैं। ताजिर का दिल राहिब की बातों से इस्लाम की तरफ माइल हो चुका था। आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हु की नेकी की दावत से भरपूर बातें सुनकर मजीद मुतासिर हुआ और उसने राहिब की तमाम बातें भी बता दी। तो उस राहिब ने निशानियां बताई यही महीना उनके ज़हूर का महीना है, उनकी हिजरत की जगह और होगी, तो सारी बातें उस राहिब की बताई। तो ये कुरैशी ताजिर जो बसरा के राहिब और आशिक अकबर सिद्दीक अकबर की बातों से मुतासिर होने वाले थे, आखिरकार अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन बाबरकत से वाबस्ता होकर मुसलमान हो गए। और जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहिब की बातें बताई तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरैशी सरदार नौफल बिन खुवैलद को कुरैश का शेर कहा जाता था। ये कुरैशी सरदार दीन इस्लाम का परचम थामने वालों पर इस कदर जुल्म सितम ढाता कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे रब्बे करीम से उसके शर से महफूज रहने की दुआ की, ए अल्लाह हमें इसके शर से महफूज फरमा। चुनाचे हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु और उस कुरैशी ताजिर ने इस्लाम क्या कबूल किया
اس ظالم سردار نے ان حضرات پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اس ظالم سردار نے ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھنے کا حکم دیا تاکہ یہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کر سکیں، اور رسی سے باندھنے والا کوئی غیر نہ تھا بلکہ اس قریشی تاجر کا اپنا سگا بھائی تھا۔ ان حضرات کو ایک ہی رسی میں باندھا تو اس لیے گیا تھا کہ یہ اسلام سے منہ پھیر لیں، مگر ان کے پایہ استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، کیونکہ دشمنان اسلام نے ظاہری طور پر ان حضرات کے جسموں کو رسی میں باندھ رکھا تھا، مگر ان کے دل اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ڈور سے بندھے ہوئے تھے۔ پھر بعد میں یہ دونوں حضرات دو ساتھی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ اب اس قریشی تاجر جن کا سفر، راہب سے ملاقات، واپس آ کے مکہ پاک میں حضرت صدیق اکبر سے ملنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ اور پھر جب ان کے سگے بھائی نے رسی کے ساتھ باندھا اور اس ظالم سردار کے کہنے پر حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ان کو باندھ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، یہ قریشی تاجر کون تھے؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ شرح سنن ابی داؤد میں اس تاجر کا تعارف کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا نام حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان قریشی رضی اللہ عنہ ہے، اور امیر المومن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کا سلسلہ نسب بھی 7ویں پشت میں حضرت کعب بن مرہ پر محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی کئی صفات میں سے ایک صفت راہ خدا میں مال خرچ کرنا بھی ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا، یہ کمال لطف و کرم ہے۔ بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اللہ ہی کا عطا کیا ہوا، اور حقیقی مالک وہی اللہ، اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس انفاق یعنی خرچ کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب کی حقداری تو ہے ہی، بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پروردگار سے جو تجارت کی تھی اس کا حقیقی نفع تو یقیناً انہیں آخرت میں ملے گا، مگر دنیا میں بھی آپ اس کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی یومیہ آمدنی یعنی ڈیلی انکم 1000 درہم سے زیادہ تھی۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کے مال خرچ کیا کرتے تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو میں اس کے لیے کئی گنا بڑھا دوں، اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی اللہ کے ایسے بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دنیا کو
اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا اور کبھی بھی اسے دل نہ لگایا، اور جو کمایا اسے جمع نہ کیا، بلکہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ایک زمین 7 لاکھ درہم، اب اندازہ کریں 7 lakhs، 7 لاکھ درہم میں بیچی، اور یہ مال بعض وجوہات کی وجہ سے ایک رات آپ کے پاس رہ گیا، تو ساری رات آپ پریشان رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی آپ نے وہ سارا مال تقسیم فرما دیا۔ کیا توکل تھا ان کا، کیا زہد تھا، کیا سخاوت تھی۔ آج ہمارے ہاں ایک پراپرٹی بیچ کے کئی پراپرٹیز لینے کا، پھر انویسٹمنٹ کرنے کا، اس مال کو دگنا کرنے کا، 3 گنا کرنے کا، اس میں زیادہ سے زیادہ میرا اضافہ ہو جائے، اس طرح کی ہماری مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی سوچ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، اور سخاوت والا دل لے کے چل رہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میرا مال ضائع ہو جائے گا، میرا مال چلا گیا، کئی گنا بڑھ کے آتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ 7 لاکھ درہم کی اپنی زمین بیچی، وہ سارے کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں تقسیم فرما دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ایسے سخاوت والے دل والے تھے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تربیت ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، مال بڑھتا ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بلکہ ایک روایت میں صبح سویرے صدقہ دیا کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتی، تو بلاؤں سے بچاتا ہے صدقہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، حشر کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دل رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، سخاوت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب میں ہے، حضرت امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت حضرموت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے، اور پریشان و بے چین تھے حضرت طلحہ۔ زوجہ نے پوچھا آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ فکر دامنگیر ہے کہ جس بندے کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزرتی ہوں، گھر میں اس قدر مال کی موجودگی میں آج اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا۔ تو مدنی سوچ کی مالکہ آپ کی زوجہ نے بڑے ادب سے عرض کی اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کرنے کی نیت فرما لیجئے، اور اس وقت بڑے اطمینان کے ساتھ رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ نیک بخت زوجہ کی یہ بات سن کر آپ کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا، اور آپ نے فرمایا آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ یعنی بیوی ہو تو ایسی جو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، سخاوت کے کاموں میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کاموں میں شوہر کا ساتھ دے، نہ کہ اس کو بخل کی طرف لے کر جائے، نہ کہ اس کو دنیاوی آسائشوں کی طرف بلائے، نہ کہ اس کو دنیا کی لذتوں کی طرف بلائے، نہ کہ اس کو دنیا کی فکر کی طرف لگائے، صرف ذہن بنائے، عبادت کا ذوق ملے، عبادت میں لذت ملے۔ اور سوچ کیا دی جا رہی ہے؟ اپنے غریب نادار دوستوں میں یہ سارا مال بانٹ دیجئے گا۔ اس وقت اب اللہ کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ حاضر ہو جائیے، کیا کمال۔ اور پھر حضرت طلحہ کا دل کتنا خوش ہوا اپنی زوجہ سے، واقعی آپ نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ تو یہ نیک باپ کی نیک بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ امیر المومن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اس میں کچھ حصہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں بھی بھیجا۔ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ حاضر ہوئیں اور عرض کی اے ابو محمد کیا اس مال میں گھر والوں کا بھی کچھ حصہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کہاں رہ گئی تھیں، چلیں
جو باقی بچ گیا ہے وہ سب آپ لے لیں۔ فرماتی ہیں کہ جب بقیہ مال کا حساب کیا تو وہ صرف 1000 درہم ہی رہ گیا تھا۔ 7 لاکھ درہم میں سے سب کا سب بانٹ دیا۔ 6,99,000 درہم بانٹے جا چکے۔ اب غور کریں ان کی سخاوت کا عالم کیا تھا۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو۔ اب بعض ہمارے بزرگ جو ہو جاتے ہیں نا، ان میں دیکھا گیا ہے معاشرے میں بعضوں کا بخل بڑھ جاتا ہے، کنجوسی بڑھ جاتی ہے، خرچ کرتے ہوئے دل تنگ پڑتا ہے کہ مال خرچ کر دوں گا، مال چلا جائے گا، ملے گا کیسے، واپسی کیسے ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تو توکل ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ لگ جائیں گے، پیسے چلے جائیں گے۔ اب یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، ان کی سوچ آپ کے سامنے آ رہی، ان کی مینٹیلٹی ہمارے سامنے آ رہی کہ کیسے سخی تھے، اور ان کے بارے میں یہاں تک صحابہ کرام اور تابعین بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں کثیر مال بانٹتا ہو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا توکل کیسا مضبوط تھا، یعنی اس میں سخاوت میں توکل کا بڑا عمل دخل ہے۔ حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا، ناجائز کمائی سے بچنا، رشوتوں کے لین دین سے بچنا، سود سے بچنا، حرام مال سے بچنا، اس میں بھی توکل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ توکل کمزور تو بندہ حرام میں پڑے گا، توکل کمزور بندہ غلط راستے پر چلے گا، توکل کمزور تو وہ بندہ ہرس میں پڑے گا، توکل کمزور تو بندہ راہ خدا میں حقوق واجبہ میں خرچ بھی نہیں کرے گا، جس کا توکل کمزور، بھروسہ نہیں اپنے رب پر۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ بزرگ صحابی، ہمارے لیے کیا ان کی سیرت سے تربیت مل رہی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ یعنی آپ کی بیوی حضرت سعدہ بنت عوف رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن 1,00,000 درہم راہ خدا میں صدقہ کیے، اور اس دن آپ نماز کے لیے مسجد نہ جا سکے کیونکہ آپ کا لباس ایسا نہ تھا جسے پہن کر مسجد میں چلے جاتے۔ یہ آپ غور کریں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچا کر نہ رکھا بلکہ سب کچھ دوسرے حاجت مندوں کو عطا فرما دیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں چونکہ بہادری کے جوہر نہ دکھا سکے تھے، لہٰذا جب غزوہ احد کے لیے میدان سجا تو آپ اس میں ایسے شاہ سوار بن کر کودے کہ سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد کی یاد ستاتی تو آپ رونے لگتے اور فرماتے یہ دن تو تھا ہی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں افراتفری کے عالم میں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بڑی بہادری اور جواں مردی سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ خدا کرے یہ طلحہ بن عبید اللہ ہو۔ واقعی وہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہی تھے، اور مجھے اس وقت سب سے بڑھ کر یہی شے محبوب تھی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر اس جوان مردی سے جان نچھاور کرنے والا میری قوم کا فرد ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت طلحہ سخاوت میں بھی آگے آگے اور جواں مردی میں آگے آگے۔ احد کے میدان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے جسم اطہر پر 70 سے زیادہ چھوٹے بڑے زخم ہیں، اور ان کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں۔ 70 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پر، جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفنس کرتے ہوئے، آپ کا دفاع کرتے ہوئے، آپ کی حفاظت میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے بازو پر، اپنے جسم پر زخم کھائے۔ کتنی جواں مردی سے ڈٹے رہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، کس قدر ان کے دل میں عشق رسول تھا، کس قدر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے یہ۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مٹنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی دوسری شے میں نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ انصاری صحابہ پروانوں کی طرح
رسالت کی شمع پر اپنی جانیں وار کر رہتی دنیا تک اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب کہتے ہیں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یہ سوچ کیسی ہمارے بزرگوں کی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان وار تو، آپ کے نام پر اپنی زندگی قربان کر دو۔ اور آج نماز کے لیے ہم سے اٹھا نہ جائے، حرام مال نظر آئے تو اس میں ہم سے صبر نہ ہو پائے، گناہ کے معاملے میں ہم سے صبر نہ ہو پائے، نظر کی حفاظت نہ ہو پائے، سوچے پاکیزہ نہ ہو پائے۔ عمر بعضوں کی بڑی بھی ہو گئی، اب اس عمر میں آ کر آپ اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ بڑھاپے کے بعد موت ہی تو ہے۔ There is no any other option، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر والے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ مال اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کئی گنا بڑھ کے ملے گا۔ وقت اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، عبادت میں دل لگائیں، تلاوت میں دل لگائیں، نیکیوں میں دل لگائیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کی مبارک سیرت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں بزرگ صحابہ اپنے سلسلے میں۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی آخرت کے سفر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جنگ کے دوران 11 جمادی الاخری 36 ہجری جمعرات کے دن مروان بن حکم نے آپ کی ٹانگ میں ایک تیر مارا جس سے خون کی رگ بری طرح کٹ گئی۔ جب اس کا منہ بند کرتے تو ٹانگ پھول جاتی، اور اگر چھوڑتے تو کثرت سے خون بہنے لگتا۔ بس آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، یہ اللہ پاک کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی میری شہادت اسی کے ساتھ مقدر کی گئی ہے۔ بس اسی کے سبب 60 یا 64 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ اللہ پاک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا صدقہ، توکل کا صدقہ، شجاعت کا صدقہ، قربانیوں کا صدقہ، عبادات کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے، نیکیوں میں ہمارا دل لگائے اور گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، ستارے صحابہ۔